दिला है ना, तो फीस का मतलब पैसे, कि चलो भाई पैसे भरो। जी सोबान अत्तारी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? ओके, डन डन डन। ओके डन डन, ठीक है, ये भी सुन लिया हमने। अब सोबान भाई को भी बता दें। अलैहि वसल्लम। और कहीं सुभान भाई हो रहे हैं। इरशाद फरमाइए सोबान भाई, हम आपको देख रहे हैं, नाजरीन आपको देख रहे हैं। जी हुजूर, आज हुजूर जिस मौजू के ऊपर आपकी बारगाह में मैं गुजारिशात पेश करूंगा, मैं ये अर्ज़ करता चलूं कि वो कंपनी जिसने कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी इजाद की, यानी उसकी बुनियाद रखी, और ख़ास तौर पे घरों में इस्तेमाल होने वाला कैमरा यानी डोमेस्टिक कैमरा जिसने इजाद किया था, आज वो कंपनी ख़त्म हो चुकी है और नई नस्ल उसका नाम तक नहीं जानती। क्यों? क्या फ़ोटो खींचना बंद हो गए? ऐसा तो नहीं है। आज दुनिया में 2 मिनट में इतने फ़ोटो खिंच जाते हैं कि जो 18वीं सदी में पूरे 100 साल में नहीं इतने खिंचते थे, जो 2 मिनट के अंदर खिंच जाते हैं। तो फिर वजह क्या बनी? तहकीक ने यह बताया कि उस कंपनी ने बदलते हुए ज़माने के साथ अपने अंदर तब्दीली नहीं की थी, यानी चेंज, तब्दील हो जाना। इंसानी तारीख़ में हमें ये नज़र आता है, हम ख़ुद भी मौसम के साथ अपने कपड़े बदल लेते हैं। इस वक्त मैंने स्वेटर या जैकेट नहीं पहनी हुई, आज से 2-4 माह पहले हम सब ने पहनी हुई थी, अंदाज ऐसा था। कई जानवर भी ऐसे होते हैं, शदीद ठंड के अंदर बाज़ जानवरों के ऊपर एक नई जिल्द नमूदार हो जाती है, और बाज़ जानवर जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, रात के वक्त उनकी आंखों से लाइट एक ऐसी नमूदार होती है कि वो आसानी के साथ रात को शिकार कर लें, क्योंकि दिन के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो शिकार नहीं कर सकते। इसे अडेप्टेबिलिटी कहते हैं, यानी माहौल के साथ तब्दील हो जाना। तो हुजूर, ये तब्दील होने के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बदलते हुए ज़माने के साथ ना बदला जाए तो इंसान ना सिर्फ पीछे रह जाता है बल्कि ख़त्म हो जाता है किसी हद तक। वो इनफरादी तौर पर हो, ज़ाती तौर पर किसी इंसान की हद तक हो, या इज्तिमाई तौर पर हो, बड़ा ग्रुप हो, बड़ी कंपनी हो। तो अब तो यही इंसान देखता है कि नई चीज़ होनी चाहिए, नए मॉडल की गाड़ी, नए मॉडल का मोबाइल फ़ोन, तमाम लाइफस्टाइल भी मॉडर्न होना चाहिए, जदीद होना चाहिए। तो मेरी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये रहनुमाई की नीयत से गुजारिश है कि क्या वाकई जदीद ज़माने के साथ तब्दील हो जाना ये ठीक है, और क्या इंसान को भी अपने आप को मुसलसल तब्दीली में रखना चाहिए, या फिक्स हो जाना चाहिए अपने मिजाज के लिहाज से और हर तरह से? ये देखो, जहाँ तक शरई काम है, इनको तो पेश नज़र रखना ही होगा। हर वो तब्दीली जो इस्लाम से नहीं टकराती वो कबूल की जाएगी, और जो इस्लाम से टकराएगी वो रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला के कवानीन तो अटल हैं। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं हैं। नमाज फ़र्ज़ है, अब भाई कोई आ गई टेक्नोलॉजी या कोई हिसाब किताब, तो ये थोड़ी होगा कि वो नमाज माफ़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इमामत का अंदाज़ बदल गया, भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई कि इमाम साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएंगे और सब अपने अपने घर में उसकी आवाज़ पर नमाज़ पढ़ें, ये नहीं चलेगा। उसके जो भी इत्तिसाल सुफूफ और मकान तब्दील ना हो वगैरह वगैरह जो अहकाम है वो तो नहीं बदलेंगे। तो इसीलिए जो जदीद टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी शरीयत से टकराती है वो रद्द है, जो नहीं टकराती उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने फ़ोटो की मिसाल दी, तो ठीक है, फ़ोटो अगर वो नहीं काम आ रहे, अगर डिजिटल ये उससे ले लिए अपने जो व्हाट्सएप वगैरह से, तो उससे गुजारा हो सकता है, तो ठीक है। वो बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी भी फिर ज़रूरत देखी जाएगी, वरना इसमें भी मसाइल देखो हर चीज़ में। फ़ोटो हो तो वो हो जिससे जो शरीयत के दायरे में रहकर हो, और यहाँ फ़ोटो ना हो, है ना, जो शरीय पर्दे के साथ हो, जो भी है। तो इस तरह मतलब
یہ احتیاطیں تو ملحوظ رکھنی ہوں گی. باقی رہا کہ وہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اور یہ آگے ہو جائیں گے تو یہ ہے مشکل. شریعت پر جو عمل کرے گا آگے وہی بڑھے گا. مرنے کے بعد جنت کے باغ اپنی قبر میں وہی پائے گا. اور جو خامخواہ مطلب دنیاوی لوگوں کے ساتھ دوڑ لگاتا رہے گا, جیسے لبرل جو ہیں وہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں, سمجھے, تو وہ دوڑ لگاتا رہے گا, جب موت آئے گی تو قبر میں وہ پھنس جائے گا, اس کو کچھ سوچنا نہیں پڑے گا. اور جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہے گا, قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے گی. بھلے نئی ترقیاں بھی کرتا رہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, مدنی چینل پہلے تو نہیں تھا نا, ایک چینل کی دنیا نہیں تھی, اب ہے تو ہم نے اس کو اپنایا الحمدللہ. اس سے ہم دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پہلے آڈیو کیسٹ ایک دور میں ہوتا تھا, ٹیپ ریکارڈر میں چلتا تھا, تو میں تو ایک عرصے تک وہ آڈیو کیسٹیں بانٹتا رہتا تھا. پھر میں نے کچھ ہند کے سائیں بھائی آئے ہوئے تھے, میں نے وہ آڈیو کیسٹ تحفے میں دیے تو وہ تکنے لگے. پھر ایک نے ہمت کر کے بولا ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے. میں بولا ہے, اور بعد پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی ہے, آڈیو کیسٹ اب کام نہیں آتے. تو اب یہ ویڈیو کیسٹ وی سی ڈی, تو وی سی ڈی پر آئے تو پھر پتا چلا کہ یہ بھی گیا, تو میموری کارڈ آ گئے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلے رہے نا. آڈیو کیسٹ پر کوئی ضد نہیں ہے, آڈیو کیسٹ بنائیں گے تو لے گا کون, مفت بھی نہیں لے گا, تو کام ہی نہیں آئے گی. تو ایسی ٹیکنالوجی جو شریعت سے نہیں ٹکراتی قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس امیر در تھا کی بارگاہ کہ انسان کی طبیعت کے اندر جو بعض اوقات تبدیلیاں آتی ہیں کہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ حالات اور واقعات کے ساتھ اپنی سوچوں کو بدلے. یعنی اس میں یہ بھی تھوڑا سا ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, آگے لوں گا کہ بعض اوقات جیسے کہ اب نوجوان ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کی سوچیں بدل گئے, ان کے انداز بدل گئے, ان کی باتوں کا انداز بدل گیا, اور بہت سارے زندگی کے انداز بدل گئے. اب پرانے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو وہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور آنے والی جنریشن کے ساتھ یوں چل نہیں پاتے. اسی طرح بہت سارے حالات اور واقعات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں لا پاتے, اپنے مزاج میں, انداز میں, اپنی گفتگو میں, سوچنے میں, سمجھنے میں, جس کو مطلب کہ حالات سے ہم آہنگ جس کو کہتے ہیں, وہ اپنے تبدیلی لا پاتے. تو وہ کہتے ہیں بس جیسے ہم تھے نا ویسے ہی صحیح ہے, وہ پرانا جو تھا نا وہی صحیح ہے, ہمارے دور میں ایسا تھا, ہمارے دور میں ایسا تھا. ہمارے موجودہ دور کے تقاضوں کو اور ان حالات کو وہ اتنا قبول نہیں کر پاتے. یوں مطلب کہ وہ حالات و واقعات و زمانے سے ہم آہنگ ہو کر چل نہیں پاتے, وہ پیچھے رہ جاتے. ان کے ساتھ بھی لوگ نہیں چل پاتے. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید صوبان بھائی اس طرف بھی میرا خیال ہے شاید آپ کی رہنمائی چاہتے ہوں گے. کیا صوبان بھائی میں صحیح ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں آپ کی جو مطلب جو سوالات تھے, کیونکہ اصل میں وہ ٹیرا ٹیک کے نیٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ کچھ ایشوز ہیں. جی جی حضور 100%, جی حضور 100% ایسا ہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. میں اس کو تھوڑا سا آپ کی بارگاہ میں مثال کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ واٹس ایپ فار ایگزامپل ایک بڑی زبردست اور نئی سروس ہے, اور اس وقت ہماری کمیونیکیشن, ہمارا جو مواصلات اور رابطہ ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ واٹس ایپ کے اوپر مشتمل ہے. جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک دن میں 65 ارب واٹس ایپ میسج انسان دنیا میں کر رہا ہے. اب دیکھیں واٹس ایپ کے اندر یہ ہے کہ ہم تصویر بھی بھیج سکتے ہیں, اور ایک باس, ایک جو کمپنی کا مالک ہے, اس کے لیے یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو تصویر پہ بھیج دیتے ہیں, آج کی پرفارمنس, آج کے دن کیا کام ہوا, آج کے دن کیا رپورٹ بنی, اس وقت تم کہاں ہو ذرا بتاؤ. تو اس نے یہ کوشش کی کہ سب کے سب واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں. لیکن ایک صاحب تھے, ان کی عمر کچھ زیادہ تھی, انہوں نے بٹنوں والا موبائل فون ہی رکھا, اسمارٹ فون کے اوپر وہ نہیں آئے. تو اس طریقے سے ان کو نوکری کا بھی پرابلم ہوا, تھوڑا سا اور کچھ ہوا. کبھی کبھار کچھ لوگوں کا معذرت کے ساتھ ایسا ذہن ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نہیں چینج کر پاتے اور ریزسٹ کرتے ہیں, اڑ جاتے ہیں آگے. پھر آہستہ آہستہ سسٹم ان کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتا ہے, لیکن پھر سسٹم ان کو نکالنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں رہا جاتا.
مثال کے طور پہ اب میرے پاس اور کیا مثال ہے، جن کی مثال ہے وہ ان کی زیارت میں کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے دعوت اسلامی نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا، کپڑے ہمارے الحمدللہ اور ہمارا انداز بظاہر وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس وقت جب فیس ٹو فیس رابطہ کافی کم تھا، ہم لوگوں نے کس انداز سے اڈیپٹیبلٹی کی طرف ہم گئے اور کتنے انداز سے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ آج ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں اور اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس طریقے کے لوگ اگر ہمیں زندگی میں ملیں، اپنے والدین کی صورت میں، اپنے ملازموں کی صورت میں، تو کیا واقعی ان کو سسٹم سے الگ کر دینا چاہیے یا ان کو سسٹم میں رکھا جائے تو کس طرح رکھا جائے؟ یہ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ نہیں تو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایسوں کو؟ ایک اصول ہے وہ کہ تنفیر عوام سے بچنا ہے، تو اس صورت میں بعض اوقات مستحب بھی ترک کرنا ہوتا ہے۔ بعض ایسی سنتیں ہیں کہ جن پر اب عمل نہیں ہو سکتا، کرے گا لوگ اس سنت کی مخالفت کریں گے۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال لیں بلکہ دو ایک دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر 2 چادروں میں آپ کا لباس تھا۔ اب اگر کوئی 2 چادریں پہن کر ہی گھومے، یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں، تو اس لیے اب اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اور شملے کی بھی مثال دی ہے فتح رضویہ میں، لیکن اب وہ شملے پر تو اب امامہ ہی کہاں باندھتے، شملہ رکھنا نہ رکھنا، یہ چلو سمجھ لو آدھی پنڈلی تک یہ تہبند رکھنا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تہبند استعمال کیا، پاجامہ شریف جو ہے وہ پسند کیا ہے، تو خیر یہ سنت تو ہو گئی کہ ایک قولی سنت میں آ گیا، پسند کیا ہے، پہنا نہیں ہے۔ تو اچھا، تو وہ آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا، یہ مطلب عظیمت، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو عظیمت لکھا ہے۔ لیکن اس دور میں اگر کوئی شلوار کو آدھی پنڈلی تک کرے گا تو لوگ اس پر باتیں کریں گے۔ تو اب چونکہ ٹخنے سے اوپر رکھنے سے بھی سنت تو ادا ہو ہی رہی ہے، تو پھر اسی کو اپنایا جائے، تو ٹائم کے ساتھ۔ تو یہ بعض صورت ایسی ہوتی ہے، لیکن ہر صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب داڑھی رکھنے کو بھی لوگ مایوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو داڑھی تو رکھنی ہوگی۔ اب بولا کہ نعوذ باللہ وہ داڑھی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، تنفیر عوام ہو رہی ہے، تو اس لیے داڑھی، تو یہ نہیں، یہاں تو آرڈر موجود ہے، تو ہم آرڈر کے پابند ہیں۔ جہاں رعایت ہے وہاں رعایت قبول کر سکتے ہیں، جہاں نہیں ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم اس کو مطلب رعایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر کہیں مجبوراً کرنا بھی پڑا تو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے کہ یہ جو بھی کیا ہم نے یہ غلط کیا، اور اگر وہ گناہ کی صورت ہے اور مطلب وہ ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر وہ گناہ بھی ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کسی نے گن پوائنٹ پر کہا کہ یہ لے کینچی اپنے ہاتھ سے داڑھی کاٹ، یہ تو کھوپڑی پہ مارتا ہوں گولی، مثال کے طور پہ۔ اچھا، اب یہ سمجھتا کہ یہ مذاق نہیں کر رہی، واقعی یہ دیکھ کر دبا دے گا، اور میں گیا، تو اب اس کے لیے کینچی سے اپنے ہاتھ سے داڑھی کاٹنی جائز ہو جائے گی، گناہ گار نہیں ہوگا کہ یہاں اس کی جان جا رہی ہے نا۔ تو یہ مواقع تو ذرا شاذ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے مثال دی آپ کو۔ تو بہرحال یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم شریعت کے پابند ہیں، اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں، جہاں رعایتیں ملی وہاں ہم قبول کریں گے، اور جہاں رعایتیں نہیں ہیں تو ان رعایتیں کے نہ ہونے کو بھی قبول کریں گے۔ تو اب یہ پرانے طرز پر اڑنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر، جیسے فون پر آپ نے کہا نا کہ فون پہ اڑتے تو کسی کو نہیں دیکھا، یہ مجبور ہوتے ہیں، ان کو یہ نئی ٹیکنالوجی، ان کی عمریں ہوتی ہیں، یہ نوجوان اس پہ اڑی نہیں کرے گا، یا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ نہیں لے پا رہا، یا مطلب یہ کہ اس کی ایج ایسی ہے کہ اب اس کو سمجھ نہیں پڑتی، تو اس لیے وہ نہیں لے گا۔ یار اب میں لے بھی لوں گا تو میں اس کو چلاؤں گا کیسے، چلانا ہی نہیں آتا۔ اب یہ کہ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، پائلٹ ہے، اب اس کو بولا کہ تم گھوڑے سواری کرو، تو وہ کہاں گھوڑے سواری کرے گا، اس کو گھوڑا تھوڑی چلانا آتا ہے، ہوائی جہاز چلانا آتا ہے۔ اس لیے اپنا اپنا فرق ہے۔
تو یوں فون پر وہ مثال دی آپ نے، میں نے بھی عرض کیا. پھر مقام قوم اور اس میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات اپنی رسم و رواج پر بھی لوگ اڑی کر جاتے ہیں. تو جو شریعت سے نہیں ٹکراتا تو ٹھیک ہے، اس کو چلنے دیا جائے. جدید ٹیکنالوجی نے جہاں ہم کو فوائد دی ہے وہاں نقصان بھی تو غیر معمولی دیے ہم کو. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. صوبان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ.